अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 फरवरी 2024 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो में गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, नई अपडेट्स, नई डेवलपमेंट्स और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 135वां दिन है। इसराइली फ़ौजें गज़ा के अंदर घुसी हुई हैं, जिनका मुजाहिदीन मुकाबला कर रहे हैं। इसराइली फ़ौजों को गज़ा में घुसे हुए 112 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसराइली फ़ौज को कोई कामयाबी गज़ा के अंदर हासिल नहीं हुई है। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलाआत और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूँगा, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि गज़ा में इस वक्त क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त आमने सामने घुमसान की शदीद लड़ाई और झड़पें चल रही हैं। गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ पर लड़ाई चल रही है, मैदान जंग बने हुए हैं। जैसे खान यूनस का इलाका है, जैसे गज़ा शहर के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, और जैसे रफ़ा के कुछ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त लड़ाई चल रही है। रात गए इसराइली फ़ौज ने वहशियाना बमबारी की है गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में। चुनांचे नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि इसराइली फ़ौजें गज़ा के रफ़ा इलाके में ऑपरेशन ना करें। आपको पता है रफ़ा ये वो इलाका है जो तकरीबन 151 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ पर तकरीबन 14 लाख से ज़ायद गज़ा के रेफ्यूजी और पनाह गुज़ीन मुहाजिरीन मौजूद हैं। तो रफ़ा के अंदर अगर इसराइल ऑपरेशन करेगा, बमबारी करेगा, हमले करेगा, तो 14 लाख मुसलमानों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हैं। अब जो मेरे सामने ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हैं कि आज सुबह फजर के बाद इसराइली जंगी बाहरी जहाज़ों ने जो मेडिटेरियन सी के अंदर खड़े हुए हैं, उन्होंने बमबारी की है रफ़ा के अंदर। और रात गए वक्फे से रफ़ा के अंदर जहाँ पनाह गुज़ीन हैं वहाँ पर शदीद बमबारी देखी गई है, जिससे कई मुसलमान शदीद ज़ख्मी हुए हैं और शहीद हुए हैं। फिर इसी तरह से रात गए इसराइली फ़ौज ने शदीद बमबारी की है गज़ा शहर के अर्रिज़वान इलाके में और खान यूनस के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिससे पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 100 मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, मजमूई तौर पर जो गज़ा के मुसलमान शहीद हुए हैं उनकी तादाद 30,000 से भी तजावुज़ कर रही है, और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 70,000 से भी तजावुज़ कर रही है, और जो लापता हैं उनकी तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल गज़ा के अंदर दरिंदगी और मज़ालिम ढाने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन गज़ा के मुसलमान मुजाहिदीन को दाद देना पड़ेगी जो डटे हुए हैं। गज़ा के मुसलमानों को दाद देना पड़ेगी जो डटे हुए हैं, साबित कदम हैं और इसराइल के सामने सरेंडर करने से इनकारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गज़ा के मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज के तकरीबन 8 टैंक मिज़ाइलों से भून डाले हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुजाहिदीन की तबाहकुन गोरेला फ़िदाई कार्रवाइयों के अंदर इसराइली फ़ौज के 60 से ज़ायद यहूदी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी किए गए हैं। मैदान जंग में मुजाहिदीन का दावा है कि हम साबित कदम हैं और इसराइली फ़ौज को मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजी से टारगेट किया जा रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, ख़बरें आ रही हैं कि खान यूनस के अक्सर इलाके इसराइली फ़ौज ने छान मारे हैं, लेकिन ना तो इसराइली फ़ौज कोई मुजाहिदीन की सुरंग पकड़ सकी है, ना ही किसी मुजाहिद कमांडर को ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकी है, और ना ही अपने किसी कैदी को ज़िंदा रिहा करवा सकी है। तो खान यूनस में इसराइली फ़ौज का गुज़श्ता 2.5-3 महीनों से जारी जो ऑपरेशन है वो नाकाम हो रहा है। मुजाहिदीन ने बताया है कि खान यूनस के मुख्तलिफ़ इलाकों से इसराइली फ़ौजें फ़रार भी हो रही हैं, यानी वो भाग रही हैं और मुजाहिदीन को बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता तकरीबन 3-4 हफ़्तों से मुजाहिदीन ने अपनी कार्रवाइयों को कम से कम नशर करना शुरू किया है। इस हवाले से कताइबुल क़स्साम के जो तर्जुमान हैं अबू बैदा, उनका ये बयान था कि हमारे मुजाहिदीन की बहुत सी कार्रवाइयों को हम इसलिए भी ज़ाहिर नहीं करते हैं ताकि मैदान जंग के अंदर हमारे मुजाहिदीन के लिए मुश्किलात ना हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी की वजह से ज़ाहिर नहीं की जाती हैं। लेकिन मैदान जंग में इसराइली फ़ौज को बेतहाशा नुकसान हो रहा है और इसराइल जल्द एतराफ़ करेगा कि उन्हें कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी खान यूनस में उठाना पड़ी है। तो यूं नाज़रीन किराम,
میدان جنگ میں مجاہدین ثابت قدم ہیں، لڑائی کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کو شکست سے دوچار کر رہے ہیں، بلکہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی مسلسل فوجوں میں کمی ہو رہی ہے اور خفیہ طریقے سے بہت سے یہودی فوجی جو میدان جنگ کے اندر لڑنے آئے تھے وہ بھاگے بھی ہیں، اور اسرائیل علی اعلان اپنی فوجوں کو غزہ سے نکال بھی رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ رکھوں گا۔ آج کی سب سے بڑی خبر میرے سامنے ایک اور یہ ہے کہ اسرائیل کے قاتل دہشت گرد وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کی جنگ بند کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ کسی بھی صورت حماس کے مطالبات نہیں مانیں گے، اگر ہم نے حماس کے مطالبات مانے تو یہ حماس کی فتح ہوگی، جیت ہوگی اور یہ اسرائیل کی شکست ہوگی، ہم نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف جو حماس کے سیاسی دفتر کے رہنما ہیں، سیاسی سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ، انہوں نے اپنے تازہ ترین بیان کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل جب تک حماس کے مطالبات نہیں مانے گا، ہم کسی بھی اسرائیلی قیدی کو غزہ سے رہا نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسماعیل ہنیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی اور بنیادی شرط یہ ہے اسرائیل کے ساتھ ڈیل اور معاہدے کے حوالے سے کہ اسرائیل سب سے پہلے غزہ کی جنگ کو مکمل طور پر بند کرے۔ اگر اسرائیل غزہ کی جنگ کو 100% بند نہیں کرے گا، اپنی فوجیں غزہ سے نہیں نکالے گا، محاصرہ ختم نہیں کرے گا، تو کسی بھی صورت جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ حماس کی جانب سے فائنل نہیں ہوگا۔ یہ اسماعیل ہنیہ کی جانب سے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ جو اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل ادارہ ہے، اس میں الجزائر نے غزہ کی جنگ کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزائر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا ایک بڑا ملک ہے، افریقہ کا عرب مسلمان ملک ہے۔ الجزائر کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد لائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے اور غزہ کے مسلمانوں کی زندگیاں ابتر ہو چکی ہیں، لہٰذا فوری طور پر اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ غزہ کی جنگ کو بند کرے۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے روس، چائنا اور دیگر ممالک قراردادیں لا چکے ہیں، لیکن ان تمام قراردادوں کو امریکہ نے ویٹو کیا تھا۔ آج کی بڑی خبر جو میرے سامنے ہے کہ الجزائر نے جو سلامتی کونسل میں قرارداد لائی ہے اس کو امریکہ نے ویٹو کرنے کی دھمکی دی ہے، یعنی امریکہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی جنگ کو روکنے کا جو الجزائر کا مطالبہ ہے اسے درست نہیں مانتے ہیں۔ آپ امریکہ کی منافقت اس سے دیکھیں ناظرین کرام کہ ایک طرف امریکی صدر جو بائیڈن اور امریکہ کا وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کی انتظامیہ مسلسل دنیا کے سامنے یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ ہم تو غزہ کی جنگ بندی کے حق میں ہیں، ہم نے تو اسرائیلی وزیر اعظم کو قائل کیا ہے کہ فوری طور پر غزہ کی جنگ کو روکا جائے، حماس کے ساتھ ڈیل کی جائے، قیدیوں کو زندہ رہا کروایا جائے، لیکن یہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے جو جنگ بندی نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ منافقت واضح ہو گئی ہے کہ جتنی قراردادیں اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے حوالے سے لائی گئی ہیں ان تمام قراردادوں کو امریکہ ویٹو کر چکا ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ دراصل امریکہ دھوکے بازی کر رہا ہے، دوغلا پن اور منافقت کا اظہار کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیل کے اندر اس وقت بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ رات گئے اسرائیل کے مختلف شہروں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہودی شہری نکلے ہیں اور اسرائیلی پولیس اور فوج کے ساتھ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں اسرائیلی یہودی شہریوں کی لڑائی ہوئی ہے، جھڑپیں ہوئی ہیں۔ نیتن یاہو کے گھر کے باہر لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں، اسرائیلی یہودی شہری بپھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو تمہاری وجہ سے اسرائیل تباہ ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے غزہ کے اندر حماس کے قبضے میں جو ہمارے اسرائیلی یہودی قیدی ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے یہودی قیدی غزہ سے ڈیڈ باڈیز کی شکل میں آئیں، تابوتوں میں آئیں، ہم اپنے قیدیوں کو زندہ رہا کروانا چاہتے ہیں۔ حماس کے ساتھ فوری طور پر معاہدہ کرو اور جنگ کو بند کرو، یہ اسرائیلی یہودی مظاہرین نے گزشتہ رات مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر ایک بڑی ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ تمام کاروباری ادارے بند ہوں گے، تمام مراکز بند ہوں گے، تمام دفاتر بند ہوں گے، اور یہاں تک کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو عہدے سے ہٹانے اور اس کی حکومت کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ خبروں کے مطابق لوگ بپھر گئے ہیں، اسرائیلی یہودی قیدی جو غزہ میں حماس کے قبضے میں قید ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو ورثاء لواحقین ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں۔ انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر ہمارے قیدیوں کو رہا نہ کروایا گیا تو ہم اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے، خودکشیاں کر لیں گے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی سڑکوں پر لڑائیاں چل رہی ہیں، اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں، پولیس اور عام جو اسرائیلی شہری ہیں وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔
نیتن یاہو اور اس کے ساتھ جو کٹر قسم کے یہودی وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جنگ کو بند کیا تو یہ حماس کی فتح ہوگی اور یہ اسرائیل کی شکست ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پتہ ہے اگر غزہ کی جنگ بند ہو گئی تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کی حکومت میں جو کٹر قسم کے یہودی وزیر ہیں جو اس کے اتحادی ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ نیتن یاہو اگر تم نے غزہ کی جنگ بند کی تو ہم تمہاری حکومت سے نکل جائیں گے۔ اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف کرپشن کے اور دیگر مختلف طرح کے مقدمات بھی ہیں جس پر نیتن یاہو کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے یہ جنگ بند کروائی تو نہ صرف میری حکومت ختم ہوگی بلکہ مجھے گرفتار ہو کر جیل بھی جانا پڑے گا۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کے سر قلم کرنے تک کی باتیں اسرائیلی یہودی بپھرے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو اگر تمہیں شوق ہے غزہ کی جنگ کا تو جاؤ اپنے بچوں کو لے کر جاؤ، لڑائی کرو، تمہارے بچے تو باہر یورپ اور امریکہ کے اندر عیاشیاں کر رہے ہیں اور تم ہمارے قیدیوں کو اور ہمارے بچوں کو غزہ کے اندر قتل کروا رہے ہو۔ ناظرین کرام، غزہ کے اندر جتنے یہودی فوجی لڑنے گئے ہیں جو زندہ بچ کر آئے ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ غزہ کو نہ تو ہم فتح کر سکتے ہیں، غزہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ خود امریکی میڈیا، امریکہ کے سینیٹرز، امریکہ کے حکام علل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل حماس کی سرنگیں نہیں پکڑ سکا ہے، نہ ہی حماس کو اسرائیل شکست دے سکا ہے، بلکہ حماس نے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہ جنگ 5ویں مہینے میں چل رہی ہے اور حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور مسلسل اسرائیل کو اس جنگ کی وجہ سے بھاری قیمت اس جنگ کی ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ آپ کے سامنے اس جنگ سے متعلق کچھ بڑی مزید خبریں رکھیں گے۔ یمن سے میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے۔ یمن کے انصار اللہ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیلی جہازوں پر حملے شروع کر رکھے ہیں، اور یہ حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک کہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بند نہیں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اور برطانیہ کے بحری جہاز کو یمنی حوثیوں نے ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد جہاز امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے اب تک یمنی حوثی تباہ کر چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ بحر احمر میں جو تجارت ہے وہ 50 سے 70% تک متاثر ہو چکی ہے۔ بحر احمر میں کوئی بھی جہاز یمنی حوثیوں کے اجازت کے بغیر نہ تو گزر سکتا ہے نہ ہی آ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو بھی جہاز بحر احمر سے گزر رہا ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے اپنے جہازوں پر، وہ یہ اعلان لٹکا رہا ہے کہ ہمارا تعلق نہ اسرائیل سے ہے، نہ امریکہ سے ہے، نہ برطانیہ سے ہے۔ یعنی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کا کوئی بھی جہاز ہے یا اس سے منسلک یا وابستہ کوئی بھی جہاز یمن کی حدود سے نہیں گزر سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین اکرام، خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کی مسلسل بمباری چل رہی ہے یمن کے اندر، اور وقفے سے یمن کے مختلف مقامات میں انصار اللہ حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یمنی حوثی کہتے ہیں کہ چاہے امریکہ ہم پر ایٹم بم بھی گرا دے تب بھی ہم غزہ کی مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب تک اسرائیل غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کر دیتا ہے تب تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، خبر ہے لبنان سے۔ لبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف۔ چنانچہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لبنانی حزب اللہ تنظیم نے 25 سے زائد راکٹس اور بمبارڈ ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے جو اسرائیل کے فوجی اڈے ہیں، فوجی ٹھکانے ہیں، فوجی چھاونیاں ہیں ان پر، اور کئی جو راکٹس ہیں، کئی جو میزائل ہیں وہ لبنان کی حدود سے جو فائر کیے گئے ہیں وہ اسرائیلی شہری آبادی پر بھی جا کر لگے ہیں، جس سے کئی یہودی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لبنانی حزب اللہ تنظیم کے تباہ کن حملوں کے اندر اسرائیل کے کم سے کم 1 درجن سے زائد یہودی فوجی، یہودی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جنوبی لبنان کے اندر گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیل کی تباہ کن بمباری دیکھی گئی ہے، جو اس وقت میرے سامنے اعداد و شمار ہیں کہ اسرائیلی فوج اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان سے داغے گئے جو اسرائیل کی جو بمباری ہے اور جو گولہ باری ہے اس کے نتیجے میں حزب اللہ کے مزید 1 درجن سے زائد جو جنگجو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حزب اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے جنگجو اگرچہ میدان جنگ میں جانیں قربان کر رہے ہیں لیکن ہم بھی غزہ اور فلسطین کی مدد اور نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک اور خبر غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خبر میرے سامنے ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اسلحے کے مزید جہاز بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق امریکہ نے فوری طور پر
اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اسلحے کے ذخیرے کے حوالے سے امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی ہے، جسے الجزیرہ نے بھی نشر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اسلحہ اسرائیل کو جو اسلحے کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ 80,000 ٹن یعنی تقریباً 6 سے 8 ایٹم بم غزہ پر گرائے جا چکے ہیں، اور یہ جو اسلحہ دیا جا رہا ہے یہ اسلحہ غزہ کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف ہیں اور اسرائیل کو غزہ کی جنگ روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ مسلسل غزہ کہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اسلحے کے بڑے بڑے ذخائر اور جہاز روانہ کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میونخ کے اندر ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی ہے، سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے جو حکام ہیں، نمائندے ہیں، وہ شریک ہوئے ہیں۔ جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہے، امریکی وزیر خارجہ ہے اینٹونی بلنکن، اس نے بھی شرکت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہم یعنی امریکہ دو ریاستی حل کو عملی تشکیل دینا چاہتا ہے، یعنی فلسطین کے نام سے ایک آزاد اور خود مختار ریاست اسرائیل کے باہوں میں یا پہلو میں بنانا چاہتا ہے، اور یہ اسرائیل کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور ہمارے سامنے ایسی جو مصدقہ ہمارے سامنے معاملات ہیں کہ تمام عرب ریاستیں، تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اگر فلسطین کے نام سے ہم نے ایک آزاد اور خود مختار ملک بنا دیا۔ لہٰذا اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو دو ریاستی حل ہے اسے قبول کرے۔ ناظرین کرام، اسرائیل فلسطین کے نام سے آزاد اور خود مختار ملک ریاست بنانے کے خلاف ہے، لیکن امریکہ بار بار یہ دعوے کر رہا ہے، شاید فلسطینی مسلمانوں کو لالی پاپ دینے کے لیے یا انہیں اندھیرے میں رکھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کے نام سے ایک ملک بن جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک فلسطینی زمینوں پر قبضہ اسرائیل نہیں چھوڑے گا، فلسطین کے نام سے آزاد اور خود مختار ملک بن بھی جائے تب بھی معاملہ یا کانفلکٹ یا تنازع حل نہیں ہوگا۔ ایک اور بڑی خبر آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ دنیا کے 120 شہروں میں، دنیا کے تقریباً 50 سے زائد ملکوں کے 120 شہروں میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جس میں غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور غزہ کے اندر جاری نسل کشی اور مسلمانوں پر جاری ظلم کو بند کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیل ذلیل و خوار ہو چکا ہے، پوری دنیا اسرائیل کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دے رہی ہے، اور غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور مغربی ریاستیں، طاغوتی طاقتیں، وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے پوری دنیا کے سامنے ننگی ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسرائیل کی ظلم میں تعاون اور مدد سے باز نہیں آ رہی ہیں۔ افسوس تو مسلمان ملکوں پر ہے، عالم عرب پر ہے، عالم اسلام پر ہے، دنیا کے 2 ارب مسلمانوں سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہارے 1,10,000 سے زائد مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، تم نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے آخر کیا کیے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کریں، سبسکرائب کریں، آگے نشر کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔